जिंदगी जिंदगी ही सब कुछ है। जिंदगी है तो सब कुछ है, और जिंदगी नहीं है तो कुछ भी होने का फायदा भी नहीं। और जैसा कि पिछले एपिसोड से हमने जाना कि किस तरह हमारी जमीन धूल से वजूद में आई और फिर किस तरह हमारी जमीन में एस्टेरॉइड्स के जरिए पानी आया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन में जिंदगी का आगाज हुआ। आए और दरियाफ्त करें कि हम क्या कुछ जानते हैं। जिंदगी और जमीन के सिलसिले को जानने के लिए हमें वापस पीछे का सफर करना पड़ेगा, जहां हम उसे पिछली दफा छोड़ के गए थे 380 करोड़ साल पहले। तीन सौ 80 करोड़ साल पहले मीडियोरॉइड्स में कुछ अलग आने लग गया था। इस दफा पानी के साथ साथ मीडियोरॉइड कुछ अलग भी ला रहा था। जैसे जैसे वो समंदर के अंदर घुलता गया, मीडियोरॉइड्स ने कार्बन और कदीमी प्रोटॉन्स जो कि अमीनो एसिड से बने थे, जो खला से समंदर में मुंतकिल हुए। हजारों फुट समंदर के नीचे दर्जा हरारत इतना कम था कि करीब था कि वो जम जाए, लेकिन फिर एक ड्रामाई नजरिए के धोखे ने शक्ल पकड़ी। समंदर के अंदर चिमनी से गर्म लिक्विड खारिज होता है। जमीन की गहराइयों में अब मादनियात और गैस का इकट्ठा होना अब दूर नहीं था। वो ये प्रोटॉन्स के मजमूए वापस समंदर में खारिज होते हैं, और ये प्रोटॉन्स के मजमूए समंदर में खारिज हुए और नतीजतन इसके मीनार बनते चले गए। मादनियात और केमिकल्स के मजमूए की वजह से पानी एक केमिकल का सूप बन गया था। ये बात जानना नामुमकिन है कि कब और किस तरह इसमें जिंदगी का आगाज हुआ। सिंगल सेल बैक्टीरिया की शक्ल में। सिंगल सेल बैक्टीरिया जिंदगी की इब्तिदाई शक्ल में सामने आता है, और यही वो मरहला है जो किसी भी सैयारे की जिंदगी को जाहिर करता है। माइक्रोस्कोपिक जिंदगी अब अपने रास्ते में थी, और फिर करोड़ों सालों तक सब इस तरह ही चलता रहा, और जो वाहिद जिंदगी थी वो सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया की थी। अब जिंदगी को मजीद ढूंढने के लिए हमें 30 करोड़ साल आगे का सफर करना पड़ेगा। 350 करोड़ साल पहले समंदर के अंदर ये पत्थरों और पौधों की तरह दिखने वाली चीज को श्मेलोलाइट्स कहा जाता है। हर श्मेलोलाइट बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को खाने में तब्दील करते हैं, जिस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सूरज की ताकत को इस्तेमाल करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में तब्दील कर सकें, जो कि चीनी की सादी किस्म है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जादुई तब्दीली ऑक्सीजन पैदा करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऑक्सीजन बनाना शुरू हो गए, और देखते ही देखते ऑक्सीजन पूरे समंदर में फैल गई। और फिर ऑक्सीजन लोहे के निशान को संगालूद करती है, जो कि समंदर की सतह पर जाके गिरता है ताकि लोहे की रिच चट्टान वजूद में आ सके। और ये वही धात है जो आने वाले दिनों में पुल, कश्तियों और बहुत सी चीजों को बनाने में काम आएगा। और अब समंदर के बाहर भी ऑक्सीजन फैलना शुरू हो जाती है। ये टोमेटो जिंदगी एक बहुत जरूरी अंसर बना रही है जो जमीन को जिंदगी बख्शेगा। अगर ये ना होता तो आज कोई भी जानदार चीज इस दुनिया में ना होती। अगले 200 साल तक ऑक्सीजन बढ़ती रही, और फिर जमीन की गर्दिश भी
اپنے محور میں کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 16 گھنٹے تک آ پہنچی۔ زندگی کے وجود کے 300 کروڑ سال بعد بھی زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی پودا تھا، نہ کوئی جانور تھا، اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ لیکن زمین کے پاس وہ تھا جو کسی بھی سیارے کے پاس نہ تھا، طاقت جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ 150 کروڑ سال پہلے زمین ایک خوبصورت گیند بن چکی تھی جس میں اب آتش فشاں جزیرے بھی موجود تھے، اور پھر لاکھوں سالوں تک ایک پراسرار کشش نے اسے بدلنا شروع کیا۔ سمندر کے اندر، زمین کے نیچے، زمین نے اپنی پرتیں توڑنا شروع کی۔ اس وقت بھی زمین کی بنیاد بہت گرم تھی، جس کی وجہ سے چٹانوں کی حرکت وجود میں آئی، اور یہ حرکت زمین کی پیدائش کو دھکیلنا اور کھینچنا شروع ہو گئی، اور اپنے ساتھ جزیرے اور سمندر بھی لاتی چلی گئی، اور لاکھوں سالوں تک ایسا ہوتا چلا گیا۔ اور 400 کروڑ سالوں میں سپر بر اعظم وجود میں آیا، پینجیا۔ شمیلولائٹس نے اپنا جادو 200 کروڑ سال تک دکھایا، اور فضا کو آکسیجن سے بھرتی رہی، اور اب درجہ حرارت 85 ڈگری پہ آ گیا تھا، اور اب دن 18 گھنٹے کے ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی یہ سیارہ دیکھنے میں مارس جیسا تھا، نہ کہ زمین جیسا۔ زندگی کو مزید تلاش کرنے کے لیے ہمیں مزید آگے کا سفر کرنا ہوگا۔ 75 کروڑ سال پہلے سیارے کے نیچے ایک طاقت زمین کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے لگی۔ یہ اس طرح تھا کہ زمین اب حصوں میں ٹوٹ رہی ہو، اور یہ سب ایک طاقت کر سکتی تھی، گرمی، جو کہ زمین کی بنیاد سے نکل رہی تھی، انچ بٹا انچ، سال بٹا سال۔ اور اب سپر بر اعظم بھی ٹوٹتا چلا گیا، اور اس عارضیاتی عمل کی وجہ سے آتش فشاں پھٹ اٹھے، جس نے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا شروع کر دیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پانی میں حل ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ایسڈ رین سٹارٹ ہو گئی۔ جب بر اعظم ٹوٹنے لگے تو بہت سارے پتھر پھٹنے لگے، اور ان پتھروں نے تیزاب کی بارش اپنے میں جذب کی، یہاں تک کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی، اور بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں بھی حل ہو گئی۔ اور اب فضا میں اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بچی جو سورج کی تپش کو زمین تک آنے سے روک سکے، اور پھر کچھ ہزاروں سالوں میں درجہ حرارت -60 تک گر گیا۔ اور پھر 65 کروڑ سال پہلے وہ وقت شروع ہوا جسے سائنسدان برف کا گولا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اب تک کا لمبا ترین اور سرد ترین دور تھا، جس میں برف کی دیواریں ہزاروں فٹ تک اونچی ہوتی چلی گئیں۔ جتنی زیادہ برف وہاں تھی، اتنی ہی زیادہ تیزی سے سورج کی روشنی کی عکاسی ہوتی تھی، اور اتنی ہی زیادہ تیزی سے برف بھی پھیلتی تھی۔ اب زمین 10,000 انچ نیچے برف کی چادر سے ڈھک چکی تھی۔ زمین کی شروعات ایک آگ کے گولے سے ہوئی تھی، اور اب وہ ایک برف کا گولا بن چکی ہے۔ عملی طور پر سورج کی روشنی کی عکاسی فضا میں جاتی چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ سورج بھی کسی کام کا نہ رہا، اور اگلے 1.5 کروڑ سال تک زمین برف کا گولا ہی بنی رہی۔ پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اسے بدلنے پہ مجبور کیا؟ کسی چیز نے تو اس کو بدلا تھا اور اسے برف کے پنجرے سے آزاد کیا تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کس نے اور کیسے؟ ان سب باتوں میں ہم نے ایک چیز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ زمین اوپر سے کتنی بھی ٹھنڈی کیوں نہ ہو، لیکن زمین کی بنیاد ابھی بھی گرم تھی۔ جب سے زمین وجود میں آئی، تب سے زمین کے جمنے تک آتش فشاں پھٹتے چلے گئے، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اور پھر آتش فشاں پھٹ پڑے، لیکن اس کی گرمی بھی اسے پگھلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن پھر اس نے کروڑوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج کی، اس سے پہلے کہ وہ جمتی۔ زمین نے اسے جذب کرنا شروع کر دیا، لیکن جب اس کی جذب کرنے کی حد مکمل ہوئی
تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں بڑھنا شروع ہو گئی اور پھر مزید آتش فشاں پھٹتے چلے گئے اور مزید کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے چلے گئے اور پھر آکسیجن کی مقدار بھی بڑھتی چلی گئی۔ کئی کیمیکل ری ایکشن کے نتیجوں کے بعد برف آکسیجن بنانا شروع ہو گئی۔ جب زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی تب سورج کی الٹرا وائلٹ ریز نے پانی کے مالیکیولز کے ساتھ ری ایکشن کیا تاکہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ بناتے ہیں۔ اب جب برف پگھل رہی ہے تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ بھی ٹوٹتے چلے گئے اور بھاری تعداد میں آکسیجن خارج کرنے لگے۔ زمین اب جاگنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ بہت مختلف جگہ بن گئی ہے۔ 60 کروڑ سال پہلے اب فضا گرم ہو چکی تھی آج کی گرمیوں کی طرح، اور اب دن 22 گھنٹے پہ آ چکا تھا۔ اتنے سارے پانی کے ساتھ یہ بہترین وقت تھا کہ زندگی وجود میں آتی۔ برف کے گولے والی زمین سے پہلے پانی میں آدمی بیکٹیریا ظاہر ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ برف کے دور کو برداشت نہیں کر سکا ہوگا جو کہ انسانی زندگی سے 75 گنا لمبا دور تھا۔ اگر کچھ موجود تھا تو اسے ہمیں وہاں تلاش کرنا چاہیے جہاں ہم نے زندگی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، سمندر کے اندر۔ 54 کروڑ سال پہلے سمندر جو پوری طرح سے آکسیجن سے بھرا ہوا تھا، اب وہ آدمی بیکٹیریا پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، اور اب سمندر کے اندر پودے اگ چکے تھے، بلکہ خالی پودے ہی نہیں، زندگی بھی وجود میں آ گئی۔ نیو جنریشن ملٹی سیل آرگنیزمز۔ اب پانی میں آکسیجن کے بڑھنے کی وجہ سے مختلف قسم کی مخلوقات وجود میں آئیں، اور اب سمندر زندگی سے بھر چکا تھا۔ سمندر کے اندر اب ہزاروں کی تعداد میں پودے اور جانور تھے، اور اس طرح زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی اور زمین کا سلسلہ تو اگلے ایپیسوڈ میں چلتا رہے گا، لیکن جو بات ہمیں یہاں حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے، وہ کیا چیز تھی جو ایسٹرائیڈ کے ذریعے زمین میں آئی، اور اس کے بعد پانی کے اندر وہ کیا ہوا جسے زندگی کو وجود دیا۔ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے زندگی کا آغاز کیا؟ یہ بات وہ ہے جس کا جواب سائنسدان دینے سے بھی قاصر ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم سوچیں کہ آسمان سے کیا چیز نازل ہوئی اور وہ سیدھا پانی میں گئی، اور اس کے بعد پانی میں کچھ ایسا ہوا جس نے زندگی کو وجود دیا، یہ بات سوچنے پہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو اس سب کو چلا رہی ہے اور اس سب کو بھیج رہی ہے۔ لیکن جس بات کا جواب سائنسدان نہیں دے سکے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم عنقریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ Not the eyes that are blind, but the hearts. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔